वादा आपसे करता हूँ, अवाम के टैक्स के पैसे की मैं हिफाजत करूँगा, अपने सारे हम खर्चे कम करेंगे। नेशनल एक्शन प्लान पे हमने उनको पहले भी दावत दी है और फिर दावत देती है। इनका मसला है कि कौमी इत्तेफाक की राय ज़रूरत है उसकी। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से चाहे हुकूमत हो चाहे अपोजिशन हो, दोनों ही तरफ इस बात की अंडरस्टैंडिंग मौजूद है कि इस पे इम्प्लीमेंटेशन बड़ी हद तक जरूरी भी है। और खान साहब इस हवाले से आज बहुत से लोगों से मिलना भी चाहते थे और ये भी जानना चाहते थे कि आया पेशरफ्त नेशनल एक्शन प्लान पर कितनी हो सकी है। लेकिन उसके साथ ही इस पे ये भी गौर करने की जरूरत है कि अपोजिशन कुछ रोज पहले ये डिमांड कर चुकी है कि इसके ऊपर एक ब्रीफिंग अपोजिशन के रहनुमाओं को या एटलीस्ट अपोजिशन के जो पार्लिमानी लीडर्स हैं उनको मिलनी चाहिए। लेकिन खान साहब ने इसके साथ ये बात भी ऐड ऑन की है कि जो दीनी मदारिस के बच्चे हैं वो किसी तौर भी उनको आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। इन दीनी मदारिस के बच्चों में से बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और साइंसदान बन सकते हैं। एक अच्छा इनिशिएट प्लान के 20 नुकात के ऊपर अमल हो, लेकिन ये इशारा भी गवर्नमेंट दे रही है कि इन नुकात में इजाफा भी हो सकता है। आज प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे कि आया जहां जहां पर नेशनल एक्शन प्लान का फेलियर है उसको सिर्फ नून लीग के खाते में डाला जाए या मौजूदा गवर्नमेंट जो सिर्फ 7-8 माह पर मुहित है वो कोशिश करके उस ऑपोजिशन को जो इस वक्त नाराज नजर आती है इस नेशनल एक्शन प्लान की एग्जीक्यूशन के लिए वापस टेबल टॉक पे ला सकती है। इसके अलावा प्रोग्राम में हम जरा थोड़ा मुख्तलिफ कुछ क्रॉस कटिंग के हवाले से भी बात करना चाहेंगे। दो खबरें ऐसी हैं जो कि ये जाहिर करती हैं कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो किफायत शारी की मुहिम लेकर चली थी इलेक्शन के बाद उसको सही तौर पर अमल दरामद नहीं कर पा रही है। एक तो पंजाब हुकूमत की तरफ से खबरें हैं कि वहां पर 70 से ज्यादा नई गाड़ियों की एक समरी फॉरवर्ड की गई है। ठीक है कि यकीनन वो डिमांड में होंगी और वहां जरूरत भी होगी, लेकिन सितंबर 2018 में पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से यह कहा गया था कि हम नहीं जाएंगे, लेकिन अब तकरीबन 17 से 20 करोड़ की ये रकम है जो कि की सूरत में पंजाब गवर्नमेंट स्पेंड करेगी। जबकि कुछ ही अर्सा पहले खान साहब ने एक और बड़ा मसला सुलझाया था जो कि तनख्वाहों में इजाफे का था और करारदाद इस पे पंजाब असेंबली में मंजूर हुई थी। क्या ये और बड़ा मसला खान साहब सामने आएगा और उनको खुद इंटरवीन करके इस मसले को हल करना पड़ेगा? ये भी कम से कम जो हुकूमत का किफायतशारी मुहिम का नैरेटिव है उसको डिफेंड नहीं करता। और इसके अलावा बात करेंगे हम प्रोग्राम में पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन बहुत बड़ा सफेद हाथी जो कि के ऊपर बड़े अरसे से बोझ रहा है। कुछ अरसे पहले यानी कि अक्टूबर 2018 में चौधरी साहब ने अनाउंस किया था कि एयर वाइस मार्शल अरशद खान, लेकिन कुछ रोज पहले पीआईए के सीईओ के लिए एक नया ऐड दिया गया और उस ऐड को इस तरीके से मैनिपुलेट किया गया कि अरशद खान साहब उसमें किसी तरीके से फिट हो सके। अब इसमें कितनी सदाकत है और कितना इसमें झूठ है, इस पर हम प्रोग्राम में बात करने की कोशिश करेंगे और खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इस पर मौकफ है वो लेंगे। एक मुख्तसर वक्फा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रिप्रेजेंटेशन और हमारे मौजूद एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हुकूमत की तरफ से किफायत शारी मुहिम पाकिस्तान की आवाम के अंदर इसको बड़ी पजीराई मिली, चाहे इसको कहीं पर भी तनकीद का निशाना बनाया गया। और खान साहब ने अपनी वोट टेकिंग सेरेमनी से इसका आगाज किया था और मुतादिद मौके पे उन्होंने अपनी टीम को भी ये तलकीन की थी कि किफायत शारी होनी चाहिए और इसके लिए बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स, बहुत सी ऐसी चीजों और फंडिंग की क्रॉस कटिंग भी की गई। इस पर हम बात करेंगे कि किस हद तक पंजाब गवर्नमेंट जो कुछ अरसे पहले तनख्वाहों में इजाफे की गलती कर चुकी है, खान साहब को बीच में पड़ के इस मामले को खत्म करना पड़ा। अब जो नई 70 गाड़ियों से जायद का जो एक समरी फॉरवर्ड की गई है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से और इसमें कहा जा रहा है कि कुछ वुज़रा को भी चाहिए, कुछ पार्लिमानी सेक्रेटरीज को भी चाहिए। क्या उस्मान बुज़दार साहब इन चीजों से नावाकिफ हैं और क्या ये एक और बड़ी मुश्किल उनके लिए हो सकती है खान साहब के सामने फेस करने पे? हम प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में इस पर बात करेंगे। जो मौजूद पैनलिस्ट मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा उस्मान डार साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। इनके साथ तशरीफ रखते हैं इंसार अब्बासी साहब, सीनियर तजियाकार भी हैं, सीनियर सहाफी भी हैं, से बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा मेरे साथ मुर्तजा वहाब साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा भी हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा निहाल हाशमी साहब ने भी मुझे ज्वाइन कर लिया है, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। सर मैं इससे पहले कि गुफ्तगू का आगाज करूं, खान साहब ने पिछले 7-8 माह में मुतादिद मरतबा जो किफायत शारी की बात की है, कितना उसमें वजन है और एग्जीक्यूट और वो कितने इसमें कि वो ये करना चाहते हैं, जरा वो आपको पहले सुनवा देते हैं। आज मैं आपके सामने वादा आपसे करता हूँ, अवाम के टैक्स के पैसे की मैं हिफाजत करूंगा, अपने सारे हम खर्चे कम करेंगे। पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है
اس کے ہیں 524 ملازم، اس کی 80 گاڑیاں ہیں. ایک طرف ایک قوم مقروض ہے جو اپنے لوگوں کے اوپر پیسہ نہیں خرچ کر سکتی، دوسری طرف ایک صاحب اقتدار اس ملک میں ایسے رہتے ہیں. پرانے پرائم منسٹرز اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتے تھے تو وہ فرمان دے دیتے تھے کہ اچھا یہ کر دو، وہ کر دو، یہ اس کو بھی پیسے دے دو، اشرفیوں کی تھیلی ادھر بھی پھینک دو. خان صاحب تواتر کے ساتھ یہ بات کہتے آ رہے ہیں کہ سابقہ حکومتیں کیا کرتی رہیں اور ہم کیا کرنا چاہتے ہیں. میں عثمان ڈار صاحب سر آپ سے شروع کروں گی. یہ فرمائے گا کہ ٹھیک ہے گاڑیاں لینا کوئی بری بات نہیں ہے، کسی محکمے کو ضرورت بھی ہوتی ہے، لیکن ایسی سچویشن میں جب ابھی 1 ماہ پہلے ہی خان صاحب نے تنخواہوں میں اضافے کو منع کیا ہو، بزدار صاحب کو اس کو بیک آؤٹ کرنا پڑا ہو، اب 70 گاڑیوں کی سمری فارورڈ کرنا، یہ بھی تو ایک غلطی ہو سکتی ہے نا سر؟ دیکھیں ثنا، میں کم از کم آپ کو اس بات کا ضرور یقین دلا سکتا ہوں کہ جس سنجیدگی کے ساتھ، سیریسنس کے ساتھ پرائم منسٹر اسٹوریٹی کمپین کی بات بھی کر رہے ہیں، اسے پورا مانیٹر بھی کیا جا رہا ہے، اور کافی حد تک جو بھی جہاں اگر غیر ضروری اخراجات ہو رہے ہیں ان کو قابو پانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اگر پنجاب میں گاڑیاں لی گئی ہیں تو ضرور وہاں اس کی ڈیمانڈ ہوگی، یا گاڑیاں نہیں ہوں گی تو لی گئی ہیں، لیکن جس اخراجات پہ وہاں قابو پایا گیا ہے، اگر آپ ماضی میں دیکھیں تو شہباز شریف صاحب کے تقریباً 1 درجن کے قریب تو انہوں نے اپنے کیمپ آفیسز بنائے ہوئے تھے، اور ایون رائیونڈ کو بھی انہوں نے کیمپ آفس کا درجہ دے رکھا تھا. 700 کے قریب تو پولیس والے وہاں صرف اس لیے تھے کہ انہوں نے اس کا سٹیٹس جو ہے وہ کیمپ آفس کا بنا رکھا تھا. تو کم از کم آپ کو عثمان بزدار صاحب کی شکل میں وہ کیمپ آفسز کے تمام اخراجات، کروڑوں روپے کے جو عوام کے ٹیکس کے پیسے سے ادا ہو رہے تھے، وہ نظر نہیں آ رہے ہیں. دوسرا جو وزیر اعلیٰ آفس کے، وہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم میڈیا اور قوم کے سامنے رکھیں گے جب یہ پروز ہوگا، کہ وہ بھی کروڑوں روپے کے اخراجات تھے انٹرٹینمنٹ کے نام پہ، مختلف چیزوں کے نام پہ. میں خود پرائم منسٹر آفس میں میرا آفس ہے، ہم وہاں یہ چائے جو آج آپ مجھے یہاں فری دے رہی ہیں وہ وہاں ہم اپنی جیب سے ادا کرتے ہیں، اور وہ بھی لیکن ہم ہزاروں جگہوں پہ کراس کٹنگ کرتے ہیں، ایک جگہ پہ وہ پیسے پورے کر کے وہ نقصان اٹھا لیتے ہیں. میں تو ویسے میڈیا کے دوستوں کو بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اگر 100 میں سے ہماری 90% بھی پرفارمنس ہے یا 80% بھی ہے، چلیں ہم یہ دوسرا دیکھیں، یہ ایک مجھے کم از کم یا ہماری جو بھی ٹیم ہے پرائم منسٹر صاحب کی یا گورنمنٹ کو اس بات کی انڈرسٹینڈنگ ضرور ہے کہ چاہے کہ کب کے پیسے اگر میں اپنی جیب سے دے رہا ہوں یا ہم یہ لاکھوں کروڑوں روپے کی جو بات کر رہے ہیں بچانے سے، اس سے اکانومی یا ملکی معیشت پہ بحالت مجبوری آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز ہوگی جو کہ کی جا رہی ہے. چلے میں واپس آپ کی طرف آتی ہوں. مرتضیٰ صاحب تھوڑی سی دیر کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں. مرتضیٰ صاحب سر یہ بتائے گا کہ ستمبر 2018 میں پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے ایک نوٹس آیا تھا اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم مزید گاڑیاں پرچیز نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، اب چند ماہ کے اندر ہی دوبارہ اس فیصلے پہ غور ہوا. آپ کو لگتا ہے بزدار صاحب کے اوپر جس طرح سیلریز بڑھانے کا پریشر تھا اور اس میں باقی اتحادی بھی تھے، اس لیے انہوں نے قرارداد لانے دی اور اس ماحول میں وہ اپروو بھی ہو گئی، کیا یہ بھی آپ کے خیال میں ان پہ پریشر ہی ہے؟ کیونکہ جو پارلیمانی سیکرٹریز ہیں، وزراء ہیں، اسٹینڈنگ کمیٹیوں کے مختلف سربراہ ہیں، ان کے لیے یہ فہرست بنائی گئی ہے 70 سے زائد گاڑیوں کی. تو اب یہ بھی ایک بڑا چیلنج ہوگا پی ٹی آئی کے لیے کہ خان صاحب خود اس میں معاملے میں پڑھ کے کہیں گے کہ یہ بھی ایک طرح سے اوور ایکسپینس ہے ہمارے لیے. جی مرتضیٰ آپ سب سر میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ غالباً ان سے رابطہ ہمارا منقطع ہو گیا. میں انصار صاحب آپ کی طرف یہ ٹیک لاتی ہوں. آپ کو نہیں لگتا سر بزدار صاحب اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی غلطی کر دیتے ہیں؟ دیکھیں بزدار صاحب ایک تو میری جو ذاتی رائے ہے کہ وہ اچھے آدمی ہیں لیکن شاید کیپیبل نہیں تھے اس پوزیشن کے لیے. اور دوسرا ایک چیف منسٹر پنجاب میں ہے نہیں، جو سینٹر آف پاورز ہیں پنجاب میں وہ بہت زیادہ ہیں. اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ ہم ایک ایسا منسٹر لے کے آتے ہیں کہ جو ویک ہوگا، کے مطابق چلے گا، جو ہم آرڈر دیں گے، تو پھر اس میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اور آپ پروونس کو صحیح طریقے سے چلا نہیں سکتے. اور اتنے مسائل کے دیکھیں یہ جتنی بھی گاڑیاں ویک ہونا اور آنیسٹ ہونا دونوں چیزوں کو خان صاحب نے آپ کے خیال میں غور نہیں کیا ہوگا کہ آنیسٹی تو انہوں نے دیکھی ہوگی نا کم از کم؟ دیکھیں آنیسٹ کا مجھے نہیں پتا، میرا ابھی ان کے خلاف کوئی اس قسم کا اسکینڈل تو نہیں آیا، لیکن مجھے یہ بتائیں نا کہ آپ 30 گاڑیاں تو لے رہے ہیں لیکن آج 70 گاڑیاں نہیں لے رہے ہیں. اور آج یہ خبریں چل رہی ہیں کہ پنجاب کے ہاسپٹلز میں یہ جو ٹیسٹ ہوتے تھے فری میں، وہ ٹیسٹ اب فری میں نہیں ہوتے، پیسے لے کے ہوتے ہیں. یہ آج کل ہاسپٹلز میں، پنجاب کے ہاسپٹلز میں یہ خبریں آ رہی ہیں
کہ آپ کے جو فری میڈیسن ملتا تھا ایمرجنسی میں اور جو وہ میڈیسنز اب وہ بھی مطلب ملنا کم ہو گئے ہیں. ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ادویات کے پرائسز بھی بڑھے ہیں, ادویات کے پرائسز بھی پچھلے کچھ دن میں کافی بڑھے ہیں, لیکن اس کے باوجود گورنمنٹ کے ہاسپٹلز میں فری ٹریٹمنٹ ہوتا تھا, فری میڈیسنز دی جاتی تھیں, اور ایون RIC کے بارے میں, راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے بارے میں کہا گیا کہ وہاں پہ بھی جو کہ عجیب بات ہے کہ وہاں پہ بھی میڈیسنز کی کمی ہو گئی. میں آپ کو بتاؤں کہ میں ویسے ایکسپیکٹ یہ کر رہا تھا جب خبر آئی, اور سوشل میڈیا کے اوپر چونکہ عمران خان ٹویٹر کے اوپر بڑے ایکٹیو ہیں, میرا یہ ذاتی خیال تھا کہ عمران خان صاحب اس کے اوپر فوری ایکشن لیں گے اور ان کو پبلکلی جیسے پہلے سنپ کیا تھا کریں گے, لیکن ابھی تک نہیں ہوا, لیکن آئی ایکسپیکٹ کہ ابھی بھی کریں گے. بالکل صحیح. اور اب شاید بزدار صاحب کے جو رہنے کے چانسز جو پہلے بھی کم ہیں ویسے, تو شاید ان کے اور معدوم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بالکل ٹھیک. مرتضی آپ صاحب, سر آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی آواز آ رہی ہے. اچھا بالکل, میں نے سر کوشچن پہلے یہ کیا تھا کہ خان صاحب نے کفایت شاری کے حوالے سے بہت دفعہ باتیں کی, ہم نے ابھی پروگرام کی شروع میں ان کے کلپس چلائے بھی, ابھی بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کراس کٹنگ ہونی چاہیے. پنجاب میں سر 70 سے زائد گاڑیوں کی خریداری ہو رہی ہے, اور ستمبر 2018 میں یہ کہا تھا پنجاب گورنمنٹ نے کہ ہم مزید پرچیزنگ نہیں کریں گے نئی گاڑیوں کی. آپ کے خیال میں سر کیا خان صاحب یہ بات پتہ چلے گی تو کیا بزدار صاحب کی پوزیشن کیا ہوگی, اور آپ کے خیال میں یہ اوور ایکسپینسز ہونے چاہیے پنجاب میں ان کی موجودہ پالیسی کو دیکھتے ہوئے؟ دیکھیے بڑا مشکل ہے کسی بھی شخص کے لیے خان صاحب کی کہی ہوئی باتوں کا بھروسہ کرنا, کیونکہ اگر آپ ماضی پر نظر ڈالتے ہیں جو چیز پہ خان صاحب نے پاکستان کی عوام کو وعدہ کیا تھا, بڑے سہانے خواب دکھائے تھے, اس میں سے کوئی وعدہ ابھی تک وفا نہیں ہوا ہے. ہر چیز کے اوپر انہوں نے یو ٹرن لیا ہے. تو یہ جو کفایت شواری کا انہوں نے ایک نعرہ لگایا تھا, آپ نے عملی طور پر دیکھا کہ کتنی بڑی کابینہ انہوں نے اکٹھا کر لی, کتنے زیادہ لوگ انہوں نے اپنی ہائر کیے اس چیز کے اندر. وہ نظر آتا ہے کہ جو باتیں خان صاحب نے کی تھی وہ 25 جولائی کے الیکشن میں ووٹ حاصل کرنے کے لیے پاکستان کی عوام کو سہانے خواب دکھانے کے لیے کی تھی, لیکن عملی طور پر جب وقت آیا کام کرنے کا, جب وہ وزیر اعظم بن گئے تو کسی وعدے پر بھی وفا نہیں کر پائے. بالکل ٹھیک. اچھا یہ بھی سر فرمائیے گا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح سیلریز بڑھانے کے فیصلے کو واپس کیا گیا, یہ بھی فیصلہ ہو اور پھر خان صاحب کو معلوم ہو اور وہ اس کو واپس کروائیں, تو یہ امبیرسمنٹ نہیں ہوگی پنجاب گورنمنٹ کے لیے؟ لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ خان صاحب خود پسندی میں اتنا بلیو کرتے ہیں کہ وہ جان بوجھ کے اپنی پارٹی سے اس طرح کے اقدامات کراتے ہیں, اس کو بعد میں وہ پھر تبدیل کرتے ہیں فیصلوں کو, تاکہ پاکستانی قوم کے سامنے امیج یہ جائے کہ خان صاحب وہ آدمی ہیں جو کہ اچھے کام کرنا چاہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں اگر ان کی پارٹی ایکچوئل پولیٹیکل پارٹی ہے, سیاسی جماعت کے اندر ڈسپلن ہے, تو میں سمجھتا ہوں پارٹی کو پہلے فیصلے سوچ سمجھ کے کرنے چاہیے. اگر سوچ سمجھ کے فیصلے کریں گے تو پھر ان کو یو ٹرن لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. چلیں بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ مرتضی صاحب, سر آپ نے وقت دیا. میں نہال ہاشمی صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. سر پنجاب گورنمنٹ کے اوپر اور شہباز شریف صاحب کے اوپر الزامات لگتے رہے کہ انہوں نے بہت سے کیمپ آفیسز بنائے ہیں, اوور بجٹنگ کی گئی, بہت سی چیزوں میں شاہ خرچیاں کی گئیں, تو سر اس کے اوپر کیا کہیں گے یہ جو ابھی ریسنٹ خبر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سنا دیکھیے, جو ریسنٹ خبر ہے وہ تو آپ کو خوش ہونا چاہیے, تبدیلی آ گئی ہے, اسی کو کہتے ہیں تبدیلی. اب یہ انہوں نے ڈیفائن نہیں کیا تھا خان صاحب نے, جی آپ سن تو لینا, خان صاحب نے یہ ڈیفائن نہیں کیا تھا کون سی تبدیلی آئے گی, تبدیلی کس ٹائپ کی آئے گی. تبدیلی وہ والی جو شہباز شریف لے کے آتے ہیں, یا وہ تبدیلی جو زوال کی طرف ہے, جو تباہی کی طرف جو تبدیلی ہوتی. تبدیلی کا دونوں رخ ہیں, تو یہ تبدیلی انہوں نے بتایا نہیں تھا. اب جو لوگوں نے ان کو لائے ہیں, جو انہیں ووٹ دیا, جو انہیں سپورٹ کر رہے ہیں, وہ اس کی ڈیفینیشن کو پیش کریں. بات یہ ہے کہ 17 کروڑ کے آپ نے آکشن کیے اسلام آباد میں گاڑیاں پرائم منسٹر ہاؤس کے, اور آج آپ 18 کروڑ سے بھی 77 گاڑیاں آپ خرید رہے ہیں, تو آپ 18 کروڑ سے اوپر کی گاڑیاں خرید رہے ہیں. تو یہ ان کی مس کیلکولیشن ہے. اور جہاں تک کیمپ آفس کا, تو وہ کیمپ آفس جو تھے وہ تبدیلی کے ترقی کے لیے تھے, وہ ترقی کے کیمپس آفس تھے. آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ دیکھیں نا, یہ تو تباہی اور تنزلی کی طرف جا رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں جیسا مرتضیٰ نے کہا کہ خود ایک نمائی ان کے اندر ہے, وہ کرنا چاہتے ہیں. اور پنجاب میں ایک وزیر اعلیٰ نہیں ہے, کئی وزیر اعلیٰ ان کے پاس ہیں. ہر کوئی اپنے آپ کو, جو پنجاب کا وہاں پہ لیڈر ہے یا ان کے اسمبلی میں بیٹھا ہوا ہے, وہ اپنے آپ کو وزیر اعلیٰ سمجھتا ہے, تصور کرتا ہے. ہو سکتا ہے کہ بزدار صاحب میں صلاحیتیں بھی ہوں, کیپیسٹی بھی ہو, مگر ہو سکتا ہے کہ انہیں کام نہ کرنے دیا جا رہا ہو, مرکز سے اسے کنٹرول کیا جا رہا ہو.
या गवर्नर हाउस। अच्छा निहाल साहब, सर ये फरमा दीजिएगा कि जिस तरह अंसार साहब कह रहे हैं कि बुज़दार साहब के लिए मुश्किलें और मजीद बढ़ेंगी इस फैसले से भी, अगर इस पे होता है अमल दरामद, आपको लगता है सर फिर क्या बुज़दार साहब को वापसी का रास्ता दिखाया जा सकता है? देखिए, बुज़दार साहब को आने का भी रास्ता जिन्होंने दिखाया था, जाने का रास्ता वो दिखाएंगे। बुज़दार साहब तो पार्टी के लीडर नहीं थे। बुज़दार साहब को जो लोग लेके आए वो जाने, बुज़दार साहब जाने। आपको पता है कि बुज़दार साहब के पास कभी कोई ऐसा तजुर्बा नहीं था, उनकी कोई स्टेचर नहीं थी। बहरहाल कई वक्तों में होता है कि बिल्कुल एक आदमी कॉमन मैन आता है और वो डिलीवर करता है, मगर शर्त यह है कि उसको आप डिलीवर करने की इजाज़त और मौके दें। मगर यहाँ तो ना उनको डिलीवर करने की इजाज़त दी गई, उनको बोलने के मौका नहीं दिए जाते हैं। कहीं से बाहर से ला करके उनके तर्जुमान ला के बैठा दिया जाता है। सारे लोग इनके बाहर से आए हुए हैं। वो शहबाज गिल साहब है, वो 9 साल जर्मनी में रहे, उनको कोई तजुर्बा नहीं हुकूमत चलाने का, और वो इस तरह की बात, सिर्फ इस एक काम रखा हुआ है कि नवाज शरीफ साहब पे, मरियम नवाज पे तबर्रेबाजी करे, कोई गलत बयानी करे, कोई गलत बात करे। तो इस तरह से हुकूमतें नहीं चलती। आपको परफॉर्मेंस करना पड़ता, आपको अपने हॉस्पिटल्स पे बात करनी होती, आपको तालीम इदारे पे बात करनी होती है, आपको अपने परफॉर्मेंस पे, आपको बिल्कुल ठीक है, पॉइंट आ गया। मुझे हाशमी साहब से ब्रेक लेने दें। खान साहब की जो पॉलिसी है उनको भी फॉलो करनी पड़ेगी, और बुज़दार साहब अगर इस फैसले को भी इंप्लीमेंट करते हैं तो मुश्किलें मजीद बढ़ जाएंगी उनके अपने लिए अपनी कुर्सी बचाने पे। लेकिन जहां बात की हमने कि कौन केपेबल लोग हैं जिनको परफॉर्मेंस के लिए हायर किया जाता है, एक मुख्तसर वक्फे के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहे अनइंटेंशनली सही एक और मुश्किल अपने लिए खड़ी करने जा रही है। PIA के CEO के लिए एक इश्तिहार दिया गया और उस इश्तिहार को इस तरीके से मैनिपुलेट किया गया है कि लगता ही है कि किसी शख्सियत को अकोमोडेट करने की कोशिश की जा रही है। इसमें कितनी सदाकत है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमने ब्रेक से पहले जिक्र किया था कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस एक बड़ा सफेद हाथी, चाहे नून लीग की गवर्नमेंट हो चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, हर गवर्नमेंट ने कोशिश की लेकिन ये कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अक्टूबर 2018 में एयर वाइस मार्शल अरशद खान साहब को अपॉइंट किया गया था एज अ PIA चेयरमैन, और क्या कहा गया था उनकी अपॉइंटमेंट के वक्त PIA के हवाले से, जरा आपको पहले वो सुनवा देते हैं। एयर मार्शल अरशद खान साहब को जो PIA का नया चेयरमैन मुकर्रर किया गया है। एयर वाइस मार्शल अरशद खान जो है वो सर्विंग इस वक्त एयर वाइस मार्शल है, क्योंकि जो CEO अपॉइंट होना है PIA का, उसका एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस इनिशिएट किया गया है, उसके लिए इश्तिहार वगैरह आएगा, सब कुछ होगा। ये अक्टूबर 2018 में फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि इश्तिहार आएगा, इसका एक खास क्राइटेरिया है, उसके तहत उनको मुंतखब किया जाएगा। फॉर द टाइम बिंग अरशद खान साहब को अपॉइंट किया जा रहा है। अब कुछ रोज पहले जो इश्तिहार आया उसको देखकर ऐसा लगता है कि ये एक्सपर्टीज अमूमन चेयरमैन या CEO के लिए कंसिडर नहीं की जाती है। और इस इश्तिहार में अगर आप उसका अक्स भी देख सकें स्क्रीन पर, तो ये कहा गया है कि शिपिंग, वॉर कोर्ट्स, एविएशन और नेवल या मिलिट्री ऑपरेशंस की जो एक्सपर्टीज है वो होनी चाहिए। अब किस हद तक ये हो सकता है, डार साहब सर मैं पहले आपसे शुरू करूंगी, आपका टेक के इस इश्तिहार को जो कि अभी कुछ रोज पहले आया, ऐसा देख के लगता है कि अरशद खान साहब के लिए इसको मॉडरेट किया गया है। क्विकली मैं एक रिस्पांस देना चाह रहा हूँ। निहाल हाशमी साहब ने और मुर्तज़ा ने बात की थी सेल्फ प्रोजेक्शन की, मेरे वज़ीर आज़म की। मेरा ख्याल है ये माजी में भूल गए कि जिस तरह की सेल्फ प्रोजेक्शन अरबों रुपए पे शरीफ ख़ानदान ने अखबारों में, कार्ड्स पर, TV पर, तकरीबन हर जगह इनके फेसेस होते थे। आप बताएं, प्राइम मिनिस्टर की कोई हम कैंपेन कर रहे हैं, इतना बड़ा प्रोग्राम हमने लॉन्च किया, एहसास, और ये जो पीपल्स पार्टी वाले चीख रहे हैं बिस्प के ऊपर नाम चेंज करने के लिए, उसके तो कार्ड वापस हो गया, लेकिन सुन लें, उसके कार्ड के ऊपर भी बेनजीर की तस्वीर है। और ये दोनों जमातें खुद फोटो सेशन की पैदावार हैं, इनकी जो लीडरशिप है, और ये इल्जाम लगाते हैं मेरे लीडर पे, मेरे वजीर आजम पे, जी उन्हें सेल्फ प्रोजेक्शन की जरूरत है। और दूसरा ये बड़ा रागल आप रहे थे, कैंप हाउसेज में बड़ी तरक्की हुई, बड़े वहां जबरदस्त शबाशी साहब काम कर रहे थे। निहाल हाशमी साहब 700 अरब रुपए का कर्जा पंजाब पे छोड़ के गए हैं आपके साबिक वजीर आला। बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस थी, तो काश ये 700 अरब खजाने के अंदर होते, उल्टा कर्जा ना हमारे ऊपर छोड़ के जाते या हैंड ओवर करके जाते। अब मैं आता हूँ आपके इश्तिहार पे, देखिए मेरा इश्तिहार नहीं सर, PIA का इश्तिहार है जी, सॉरी जो आपने उठाया है। मैं तो शायद सोच रहा था कि उनकी अपॉइंटमेंट जो है बगैर इश्तिहार की हो गई है। तो पिछली गवर्नमेंट में ऐसा भी होता था, वैसे बगैर अपॉइंटमेंट के इश्तिहार की अपॉइंटमेंट हो जाती थी। कम से कम आप हमें क्रेडिट दें, हमें क्रेडिट दें कि हमने बकायदा जो भी रूल्स हैं MP1 MP3 के हमने इश्तिहार दिया है। अब देखें, जब आप इश्तिहार देते हैं तो अब इस नीयत से ही देते हैं कि इस इश्तिहार को कोई ना कोई, चाहे तलीम है, एक्सपीरियंस है, कोई भी चीज़ है, वो मैच कर रही हो। अब ये अपना अपना परसेप्शन है।
اب یہ آپ کا یہ پرسیپشن ہے کہ شاید یہ ان کو سوچ کے اشتہار کو تراشا گیا ہے، جبکہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ ارشد ملک صاحب جو ہیں وہ اشتہار پہ پورا اترتے ہیں کہ نہیں، یا ان کو ارشد خان صاحب وہ ان کو لگاتے ہیں کہ نہیں، لیکن میں آپ کے پروگرام میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ میں انہیں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، اور جس طرح سے پی آئی اے کو 400 ارب روپے کے خسارے کا سامنا ہے تقریباً، اور 2 ارب کہ اس کے آپریشنل لاسز ہیں آپ کے مہینے کے، تو میری جو 2-4 دفعہ ان سے نشست ہوئی وہ اس سلسلے میں، چونکہ انہوں نے پی آئی اے کا روٹ سیالکوٹ سے جو ہے بارسلونا اور پیرس کے لیے شروع کیا، اور وہ بڑا زبردست ریونیو جنریٹ کر رہا ہے سیالکوٹ سے جو پی آئی اے کا ہے، تو میں نے کم از کم جو ان سے گفتگو کی اس میں مجھے ان میں یہ ہمدردی ضرور نظر آئی یا ذمہ داری نظر آئی کہ پی آئی اے کو خسارے سے نکلنا چاہیے۔ تو مجھے نہیں پتا وہ لگتے ہیں کہ نہیں لگتے، لیکن اگر مجھ سے آپ رائے لیں تو میں سمجھتا ہوں وہ کمپیٹنٹ پرسن ہے۔ ٹھیک ہے، انصار صاحب سر آپ کا کیا ٹیک ہے؟ دیکھیں جب کیونکہ سر یہ الزامات نون لیگ کے دور میں بڑے لگتے رہے ان کے اوپر۔ دیکھیں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جب پرانا پاکستان تھا تو اس وقت بھی ایک سلیکشن پروسیجر اپیرنٹلی تو بڑا ٹرانسپیرنٹ ہوتا تھا، لیکن ٹیلرڈ پہلے کا فیصلہ ہوتا تھا کہ کس کو ہم نے اپوائنٹ کرنا ہے کس جاب کے لیے، اور اس کی بہت سی مثالیں ہیں، اس میں ہمارے میڈیا کے بھی کچھ لوگوں کی اپوائنٹمنٹس ہوئی کی اپوائنٹمنٹس، اور پہلے کا فیصلہ تھا، سب کو پتا تھا کہ یہ صاحب وہاں پہ جائیں گے، ان کی اپوائنٹمنٹ وہاں پہ ہوگی۔ لیکن یہ ایکسپیکٹ کرنا فرام نیا پاکستان، کیونکہ یہاں پہ تو ٹرانسپیرنسی کی بات کی گئی تھی کہ میرٹ کی بات کی گئی تھی، لیکن ان کے دور میں پھر اگین وہی پرانے پاکستان والی باتیں ہیں، ٹیلرڈ ایڈ ہے یہ بالکل، اور ورنہ مجھے بتائیں کہ پی آئی اے کے چیئرمین کے لیے وار کورس کی کیا ضرورت ہے، پی آئی اے کے چیئرمین کے لیے ملٹری آپریشن کی کیا ضرورت ہے، تو یہ ٹیلرڈ قسم کا ایڈ ہے، اور مقصد اس کا یہی ہے کہ جس شخص کو ہم اپوائنٹ کرنا چاہ رہے ہیں جو کہ آلریڈی فیصلہ ہو چکا، تاکہ اس کے تحت ہم شارٹ لسٹنگ بھی ہو جائے، اور پھر ظاہر ہے انٹرویوز تو آپ نے خود دینے ہیں، وہ تو حکومت نے خود ہی انٹرویوز دینے ہیں، سو اس کے لیے تو میرا خیال ہے کہ یہ وہی والے رواج ہیں جن کو ہم کنڈیم کرتے رہے ہیں، جن کو سب سے زیادہ پی ٹی آئی کنڈیم کرتی تھی، ایکسپیکٹ نہیں کرتے پاکستان تحریک انصاف سے، یہ آپ کہہ رہے ہیں بیسکلی۔ سر جو بڑے انسٹیٹیوشنز ہیں، اسٹیل ملز ہو گیا، پی آئی اے ہو گئی، آپ کے خیال میں ان پہ تو خاص فوکس ہونا چاہیے پی ٹی آئی کا؟ دیکھیں پی ٹی آئی نے یہ کہا تھا کہ ہم یہ جو وائٹ ایلیفنٹس ہیں ان کو ہم، اور یہ کہتے تھے کہ یہ بیڈ گورننس کی وجہ سے یہ اتنا ہمیں نقصان دیتے ہیں پاکستان کی اکانومی کو، لیکن مجھے آپ یہ بتائیں کہ وہ تو نقصان اسی طرح ہو رہا ہے، بلینز کے بلینز اسی طرح جا رہے ہیں، سرکولر ڈیٹ کے بارے میں بھی انہوں نے یہی کہا تھا، اور بالکل یہ بات ہے کہ جی بیڈ گورننس کی وجہ سے ہوتا ہے، اپنے فیلیئرز کی وجہ سے ہوتا ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ 2 ارب روپیہ روز، ہر روز کا ایڈ ہو رہا ہے، پہلے اتنا ایڈ نہیں ہوتا تھا، پہلے کم ہوتا تھا، ابھی مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ان کو ویسے کچھ مشکلات ہیں اکانومی سے بھی ریلیٹڈ اور گورننس سے بھی ریلیٹڈ۔ سر ایشیائی ترقیاتی بینک نے کیا کہا ہے سر کہ ہم 2020 تک 3.9% بالکل ہم سب سے لویسٹ اس پہ ہیں، چلیں اس پہ تو آپ آتے ہیں۔ ہاشمی صاحب، سر نون لیگ پر جو الزامات لگتے تھے کہ وہ ٹیلرڈ طریقے سے لوگوں کو اپوائنٹ کرتی ہے، بلکہ کچھ سٹیجز پر تو لگتا ہی نہیں تھا کہ اپوائنٹمنٹ کے لیے آفیشیل پروسیجر فالو ہوا ہے، تو سر پی ٹی آئی بھی آپ ہی کے نقش قدم پر چل رہی ہے پھر؟ نہیں، پی ٹی آئی قوم کی آنکھوں میں دھول جھونک رہی ہے۔ دیکھیے جب ہم نے پی آئی اے ٹیک اوور کیا تھا تو پی آئی اے کے پاس 16 جہاز تھے، اور یہ نواز شریف صاحب کی کوششوں کے وجہ سے پھر وہ 16 جہاز بڑھ کر کے 40 پہ پہنچ گئے، اور نئے 777 جہاز بوئنگ 777 لیے گئے، اور آلموسٹ پی آئی اے بیٹھ گئی تھی، اور پھر اس کو ٹیک آف کرایا گیا، نئے روٹس بنایا گیا، نئے جہاز لینا۔ کوئی ان سے پوچھے کہ 7 مہینے میں ایک بھی اگر انہوں نے جہاز لیا ہو، دیکھیے ان لوگوں کی کوشش یہ ہوگی کہ ورکرز کو نکالا جائے، پی آئی اے کو چلاتا ہے اس کا ورکر۔ انہوں نے ایک نیا، میں اس دن سن رہا تھا فواد چودھری صاحب کہہ رہے تھے کہ جی یونین بازی، دیکھیے یونین عام لوگوں کا رائٹ ہے، کانسٹیٹیوشن نے آپ کو یہ رائٹ دیا ہوا ہے کہ مزدور جو ہے اپنے تحفظ کے لیے یونین سازی کر سکتے ہیں۔ یہ مزدوروں کے تحفظ کے بالکل خلاف چلے گئے۔ دیکھیے جن لوگوں نے لوٹ مار کی ہے وہ مینجمنٹ کے لوگ بیٹھے ہوئے جن کی منصوبہ بندی ناقص ہونے کے وجہ سے ہوا۔ اب جو یہ ٹیلر ڈیزائن انہوں نے کیا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ پی آئی اے میں ایک جہاز کا بھی اضافہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے۔ یہ ایک کمرشل ادارہ ہے، یہ کوئی نان کمرشل ادارہ نہیں ہے، یہ پوری دنیا میں سفر کرتا ہے، تو اس کو ایک کمرشلی جو ایک آدمی جس کے پاس بیک گراؤنڈ ہو کسی ایئر لائن کو چلانے کا، جس کے پاس مارکیٹنگ کا بیک گراؤنڈ ہو، وہ ضرور چلائیں، یہ کسی کو بھی لا کے لگا دیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، مگر اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ کہ ایک کمرشل ادارہ کو کمرشل آدمی چلائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی رزلٹ دے سکتا ہے۔ ادروائز
ٹھیک ہے اگر شاید ان بیچاروں کو بھی نہ پتا ہو کہ کس کے ایما پہ کس کے کہنے پہ کون صاحب کہاں سے لائے جاتے ہیں کہاں پہ بیٹھائے جاتے ہیں. یہ نیا پاکستان ہے, یہ تبدیلی کا پاکستان ہے. جو ابھی بات کر رہے تھے عثمان صاحب شہباز شریف صاحب کے حوالے سے, تو وہ میٹرو بس جو ہم نے چلایا تھا ابھی ان سے چل نہیں رہا ہے, اور وہ جو اورنج ٹرین تھی, اور وہ جو وہاں پہ لاہور کی خوبصورتی تھی, وہ جو ہاسپٹلز کی تعمیرات تھی, وہ جو آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم تھا, وہ جو بچوں کے لیے اسکول اور کالج بنائے گئے تھے, یہ ایک اپنا پروجیکٹ, ایک اپنا اسکیم بتا دے, ایک اسکیم بتا دے. ہر اس اسکیم پہ یہ تختی لگاتے ہیں جو نواز شریف صاحب کر کے گئے یا شہباز شریف صاحب کر کے گئے, ایک دھیلے کی بتا دے. بالکل ٹھیک ہے, مجھے ایک چھوٹا سا وقفہ لینے دیں, ہر سب کا ٹیک بھی لے لیتی ہوں. اور دوسرا نیشنل ایکشن پلان کے اوپر جس طریقے سے گورنمنٹ اور اپوزیشن الگ الگ کھڑی نظر آتی ہیں, یہ کتنا بڑا ٹاسک ہے اس وقت گورنمنٹ کے لیے کہ ٹیبل کے اوپر نہ صرف اپوزیشن کو واپس لائے بلکہ اس کی صحیح ایگزیکیوشن بھی ہو سکے. اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. نیشنل ایکشن پلان کے اوپر کس حد تک عمل درآمد ہو سکا, کیا کلدن تنظیموں کے جو اکاؤنٹس تھے وہ منجمد ہو سکے, مدارسوں کو مین سٹریم میں لایا جا سکا, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کیا ملٹری کورس جن کی مدت میعاد 30 تاریخ کو ختم ہو چکی ہے, کیا ان کو دوبارہ سے ریوائیو کرنے کے لیے, ان کو توسیع کرنے کے لیے, یہ وہ تمام بڑے بڑے ایشوز ہیں جو کہ خان صاحب کے سامنے اس وقت موجود ہیں. اور شاید یہی وجہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان کے اندر نکات کی صورت میں بھی اضافہ ہونا چاہیے اور اس کی ایگزیکیوشن بھی بہتر ہونی چاہیے. انصار صاحب, سر اس کے اوپر آپ بہت مرتبہ گفتگو کر چکے ہیں کہ کس کی غلطی ہے کس کی نہیں تھی, لیکن جو بھی کچھ ہے امپروومنٹ کی گنجائش موجود ہے. اب سر جو پی ٹی آئی بات کر رہی ہے بار بار اسپیشلی ملٹری کورٹس کے حوالے سے کہ اگر اپوزیشن نہیں مانی تو ہم نہیں ایکسٹینڈ کریں گے, آپ کے خیال میں کیا ضرورت نہیں ہے کہ تمام 20 پوائنٹس کے اوپر عمل درآمد ہو؟ دیکھیں بالکل عمل ہونا چاہیے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو نیشنل ایکشن پلان کے کچھ چیزوں کے اوپر جس میں جو ہمارے لیے جو ایک تلوار لٹک رہی ہے FATF کی اور اس سے ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں, اس میں ہمیں یہ ضرور انالیسس کرنا چاہیے کہ ہمارے اگر وہ چیزیں بہت سی جو کہ جن کے اوپر دنیا اعتراض کرتی ہے, اور میں حالانکہ ان اعتراضات کو نہیں مانتا, لیکن اینی ہاؤ دنیا کے رولز ہیں. اگر فرض کریں کہ یو این نے پروسکرائبڈ آرگنائزیشن کو ڈکلیئر کر دیا ہے, کچھ ایسی پاکستان کی آرگنائزیشنز کو جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کے حق میں ہیں, پاکستان کے بالکل لائل ہیں, دے آر ناٹ ٹیررسٹ, لیکن اینی ہاؤ ان کو پھر اگر ہم نے مین سٹریمنگ کرنی ہے اور اس کو ڈسبینڈ کرنا ہے, تو کیا ہماری گورنمنٹ کے جتنے بھی سول گورنمنٹ پلس جو بھی ادارے ہیں, کیا سارے یونینیمسلی اس چیز کے لیے ایفرٹ کرتے رہے ہیں؟ وہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو شاید اس طرح کی ایفرٹ نہیں ہوئی جیسی ہونی چاہیے تھی. لیکن یہ ہے کہ میں صرف چودھری صاحب کہتے ہیں کہ سیاسی طور پر ایگزیکیوشن صحیح نہیں ہو سکی اس کی, اس کا مطلب پولیٹیکل پارٹیز ہاف ہارٹیڈلی کام کرتے رہے. دیکھیں میرا خیال ہے کہ سیاسی کی بات نہیں تھی ویسے اتنی, بیکاز یہ جو ڈان لیگز کا مسئلہ تھا اس میں دیکھیں کس کی طرف سے کہا گیا کہ یہ ہونا چاہیے, وہ تو پولیٹیکل گورنمنٹ تھی, وہ تو سیاسی گورنمنٹ تھی. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بات جو پریکٹیکل پرابلم ہے جو کہ ہمیں ظاہر بتانا چاہیے دنیا کو, کہ جو مین سٹریمنگ ہوتی ہے, آپ ان کچھ آرگنائزیشن لائک جماعت الدعوہ, ان کو آپ ٹیک آن نہیں کر سکتے, ان کے اوپر کریک ڈاؤن نہیں کر سکتے آپ, ان کی آپ نے مین سٹریمنگ کرنی ہے, بیکاز یہ پاکستان میں انہوں نے کبھی کوئی ایسی حرکت نہیں کی. بالکل صحیح. تو ان کی مین سٹریمنگ جو ہوتی ہے, مین سٹریمنگ اصل میں ٹائم کنزیومنگ ہوتی ہے, ان ایک دم سے مین سٹریمنگ ہو نہیں سکتی. تو اس لیے میری ذاتی رائے میں ابھی خیر اینی آؤ, مجھے لگتا ہے کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ, ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے, شاید وہ دونوں سنسیئرلی چاہتے ہیں کہ یہ ہو جائے, اور اللہ کرے یہ جو اور اگر ایسا ہوتا ہے تو سر انٹرنیشنلی بھی پاکستان کے لیے بہتر حالات ہوں گے. اچھا عثمان ڈار صاحب, ایک تو سر آپ پچھلے آنسر کے اوپر بھی کچھ اپنا ایڈ آن کرنا چاہتے ہیں, اور دوسرا نیشنل ایکشن پلان پہ سر شاہ صاحب نے یہ بات کہی, شاہ محمود قریشی صاحب نے, کہ اس کی جو سیاسی سائڈ تھی اس پر صورتحال کوئی امپروو نہیں کر سکی, تو پولیٹیکلی کتنا بیگیج تھا جو پچھلی گورنمنٹ جو ہے اس پہ کام نہیں کر سکی؟ دیکھیے جی, میں سمجھتا ہوں ایک تو نیشنل ایکشن پلان پہ ہمیں کسی سطح پہ بھی تمام سیاسی پارٹیز کو سیاست کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور جہاں تک ہماری حکومت کی بات ہے, گورنمنٹ کی بات ہے, ہم لوگ سنجیدہ ہیں, کمیٹیڈ ہیں, اور پرائم منسٹر بھی بارہا دفعہ اس پہ بات کر چکے ہیں. لیکن میں ضرور اپوزیشن کے جو یہاں معزز مہمان بیٹھے ہیں ان سے یہ ضرور کہوں گا کہ یہ جو آئے روز آپ نے دیکھا اجلاس کا بھی انہوں نے بائیکاٹ کر دیا. ایک طرف یہ
ہماری حکومت پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں جی کہ حکومت سنجیدہ نہیں ہے, حکومت کام نہیں کر رہی. جب وقت آتا ہے ہم کہتے ہیں آئیں بیٹھیں بات کریں اور پھر اس پہ یہ سیاست شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ایک کولیکٹیو ایفرٹ کے ساتھ ہوگا. یہ کوئی پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ حالی مرکز سے نہیں کرے گی, ان میں تمام صوبوں کی بھی ذمہ داری ہے, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی ذمہ داری ہے. اچھا, اس میں معذرت آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, کچھ وزراء کے اوپر بھی الزامات لگ رہے ہیں پی ٹی آئی کے اندر ٹیم میں جو موجود ہیں. پوائنٹ آؤٹ کر کے بلاول صاحب نے کہا ہے کہ جی میں 3 وزراء کے نام لے سکتا ہوں. تو آپ کے خیال میں کیا اس کے اوپر بھی کچھ دیکھیں وزراء کی یہاں تک بات ہے, ان میں سے کوئی مجھے کہہ سکتا ہے پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی میں سے ماضی میں ان کی جو لیڈرشپ ہے یا ان کی جماعت ہے, ایسی جماعتوں سے یہ ووٹ کے طلبگار نہیں رہے یا یہ ان سے ووٹ لیتے نہیں رہے اور ان کی ملاقاتیں نہیں رہی. رانا ثناءاللہ صاحب کہاں جاتے رہے, کیا ہوتا رہا. اور ریسنٹلی یہ جو ایک کشمیر کانفرنس میں آصف علی زرداری صاحب انہی صاحب کے ساتھ بیٹھے تھے جن کا ذکر اسد عمر صاحب کر رہے ہیں. تو خود یہ بیٹھے ہیں, سب ٹھیک ہے. اگر ہمارے کسی وزیر نے کوئی بات کر دی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں ہمارے وزراء جو ہیں وہ اس ملک کے ساتھ لائل ہیں, کمیٹڈ ہیں, اور بالخصوص وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہماری عظیم پاک فوج جنہوں نے جانوں کی قربانیاں دی ہیں دہشت گردی کی جنگ میں, وہ کس طرح سے یہ آپ سوچ سکتی ہیں کہ اگر کچھ وزراء ایسی جماعتوں کے ساتھ مل کر کوئی بھی ایسی اور ٹیم کا حصہ بھی ہو, اور ٹیم کا حصہ ہو, یہ ممکن ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. نہال ہاشمی صاحب, سر پیپلز پارٹی کا تو بڑا سخت سٹانس ہے نیشنل ایکشن پلان کے اوپر, ملٹری کوڈز کے اوپر بھی, پھر یہ کہ ایگزیکیوشن کیوں نہیں ہو سکی. نون لیگ کے دور میں بھی وہ کرٹیسائز کرتے رہے ان پہ, پی ٹی آئی کے دور میں پی ٹی آئی پر کر رہے ہیں. سر نون لیگ کی کیا پالیسی ہے اس حوالے سے کہ کیا سپورٹ کرے گی اوور آل نیشنل ایکشن پلان کو یا نہیں کرے گی سر؟ اور ساتھ میں یہ الزام بھی سہے گی کہ نون لیگ صحیح معنوں میں سکسیسفلی اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکی. دیکھیے جی, ان کو تو خوش ہونا چاہیے تھا, بلیسنگ ان ڈسگائز کے نیشنل ایکشن پلان نواز شریف صاحب کے دور میں ایک بہت اچھا تھا, ایک ڈاکومنٹ بنا جو ایک بہت مشکل سے بنایا گیا تھا اور اس پورے نیشنل کنسنسس کے ساتھ. تو ان کے پاس تو ایک روٹ تھا, ان کے پاس ایک ایکشن پلان تھا, یہ اس کو آگے بڑھاتے. مگر چونکہ یہ انکمپیٹنٹ لوگ ہیں, آپ دیکھیں پچھلے دنوں الیکشن کمیشن کے ممبرز جو ریٹائر ہو گئے تھے سندھ اور بلوچستان کے, ان کے اپوائنٹمنٹ کے سلسلے میں یہ کانسٹیٹیوشنل پروویژن ہے کہ لیڈر آف دا ہاؤس اینڈ لیڈر آف دا اپوزیشن ساتھ بیٹھیں گے. مگر عمران خان صاحب کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ لیڈر آف دا اپوزیشن کے ساتھ, دیکھیں خط لکھنا نہیں, کنسلٹیشن ہوتا ہے, خط لکھنا نہیں ہوتا ہے. یہ کوئی آپ چٹھی لکھ رہے کسی اور ملک میں, کسی کو آپ اطلاع کریں, نہیں, اس کو کنسلٹیشن پروسیس ہوتا ہے. غیر سنجیدہ لوگ ہیں, یہ بیٹھنا نہیں چاہتے. اس سے پہلے بھی اسمبلی میں یہ بیٹھے نہیں, جب تک یہ بیٹھیں گے نہیں اور ان کو شاید کوئی احساس کمتری ہو, شاید انکمپیٹنسی ہو کہ شاید یہ ڈیلیور نہیں کر سکے یا شاید یہ ڈیلیور نہ کر پائیں. اس لیے پاکستان کے جو ایسے لیڈران, شہباز شریف جیسے لوگ جو ڈیلیور کر چکے ہیں, جن کی کمپیٹنسی لیول کو پوری دنیا مانتی ہے, شاید عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر کے وہ ہاشمی صاحب قطع کلامی کی معذرت, لیکن یہ جو گورنمنٹ ہے یہ خود یہ کہہ رہی ہے سر کہ جو پچھلی گورنمنٹ تھی اس میں دمخم نہیں تھا, وہ نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد ہی نہیں کروا سکی, اور تواتر کے ساتھ پچھلے کئی روز سے کہہ رہی ہے سر نیٹا فعال نہیں ہو سکا. ابھی انصار عباسی صاحب نے آپ کو بتا دیا کہ دم خم تھا کہ نہیں, کس حد تک ہم آگے گئے, کیا کیا ہم نے طریقہ کار اڈاپٹ کیا. یہ جو سوات کا اور یہ جو کراچی آپریشن تھا یہ اسی گورنمنٹ نے کیا تھا جس کا نام محمد نواز شریف صاحب ہے. یہ جو دیگر جہاں کا آپریشن ہوتا رہا ہے, وہ فاٹا میں جو آپریشن ہوتا ہے وہ محمد نواز شریف صاحب کے دور میں ان کی گورنمنٹ میں ہوتا رہا ہے. تو یہ دمخم تھا, یہ تو ابھی پتا چلے گا کہ ان کے اندر کتنا دمخم ہے. دیکھیں یہ انکمپیٹنسی لیول, ان کی واقعی تبدیلی آ گئی, ایک نیا پاکستان آ گیا جس میں میں نے شاید رنگیلا بادشاہوں کی حکومت چل رہی ہے, جہاں پہ رول آف لا کو یہ فالو نہیں کرتے, جہاں کانسٹیٹیوشن کو فالو نہیں کرتے, جہاں پہ ایسی کوئی پروویژنز کو یہ فالو نہیں کرتے. اس ملک کے لوگوں کی, یہ کہتے ہیں ایک ہی چیز ان کو آتی ہے, لوگوں کی چیخیں نکالنی. لوگوں کی چیخیں نکلوانے کے لیے لوگ اقتدار میں آئے اور شاید یہ لوگوں کی چیخیں نکلوا رہے ہیں. مگر جس دن لوگوں نے ان کی چیخیں نکلوا دی, ان کو اس دن ان کو لگ پتہ جائے گا, ایک دن آئے گا جب لوگ ان کی چیخیں نکالیں گے. چلے سر لاسٹ منٹ کوئکلی, کچھ پوائنٹس کے اوپر نیشنل ایکشن پلان کے عمل نہیں ہو سکا سر, آپ کے خیال میں وہ کس کا فیلئر ہے, وہ نون لیگ کے کھاتے میں ڈلنا چاہیے بالکل نیسری طور پر؟ دیکھیں بالکل ہے, اور موسٹ امپورٹنٹلی وہ یہ تھا کہ جو آپ نے اپنا کرمنل جسٹس سسٹم کو امپروو کرنا تھا تاکہ ملٹری کورٹس, جس کی وجہ سے بیکاز ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم ڈیلیور نہیں کر رہا اور اس وجہ سے ملٹری کورٹس آئی تھی, تو ہمارا کرمنل نہیں, وہ بھی نیکٹا بھی, اور یہ خامیاں بالکل گورنمنٹ کی ہیں, یہ بالکل رہی ہیں. لیکن میں صرف ایف اے ٹی ایف سے ریلیٹڈ یہ جو پروسکرائبڈ آرگنائزیشن کے متعلق میں پالیسی کی بات کر رہا ہوں, چونکہ سب دیکھیں
ادھر اگر خامیاں تھی تو خامیاں دوسری طرف بھی تھیں. سو میں اسی لیے کہتا ہوں کہ یہ مسئلے سب مل کے حل کریں گے تو یہ ہوں گے, ادروائز حل نہیں ہوں گے. بالکل ٹھیک. تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. نیشنل ایکشن پلان چاہے 20 پر رہے یا اس سے بڑے